बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियात लाजमी के लिए। तो बच्चों, आज जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ईदैन। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर को पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद करेंगे हम इसकी मश्क। हाँ जी, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे अपना नया टॉपिक स्टार्ट जो कि है ईदैन। तो बच्चों पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 यानी 28 ओपन कर लें विद योर लेड पेंसिल्स। अपनी लेड पेंसिल्स भी हाथ में ले लें कि अगर हमें कोई मुश्किल लफ्ज या अल्फाज नजर आए तो हम उनको अंडरलाइन कर लें और फिर उनके मायने तलाश कर सकें। तो बच्चों रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ईदैन। ईदैन अरबी जबान का लफ्ज है जो दो ईदों के लिए बोला जाता है। ईद के मायने खुशी के हैं। इससे मुराद खुशी के वो त्यौहार हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मुकर्रर किए हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर रमज़ान के रोज़ों, तरावी और इबादत के मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को मनाई जाती है। तो बच्चों ईद उल फितर कब मनाई जाती है? रमज़ानुल मुबारक के बाद यकम शवाल को। दूसरी खुशी यानी ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए 10 ज़िलहज को मनाई जाती है। तो ईद उल फितर मनाई जाती है यकम शवाल को और ईद उल अज़हा मनाई जाती है 10 ज़िलहज को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया जिसे आप अलैहिस्सलाम ने ज़िबा फरमाया। तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हुए अल्लाह ताला की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। तो बच्चों याद आया कि ईद उल अज़हा कौन सी ईद होती है जिसमें हम घर पे प्यारे प्यारे से बकरे लेकर आते हैं, प्यारे प्यारे से दुम्बे लेकर आते हैं, गाय लेके आते हैं, ऊंट लेकर आते हैं। तो वो कौन सी ईद होती है? ईद उल अज़हा। और ये मनाई जाती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए। दुनिया में बसने वाली मुख्तलिफ अक़वाम खुशी के इजहार के लिए त्यौहार मनाती हैं। ये त्यौहार उन्हें खुशी और तफरीह के भरपूर मौक़े तो फराहम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अताअत व बंदगी और इंसानियत की फलाह का बायस नहीं बनते। इसके बरअक्स इस्लाम की ये दोनों ईदें अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान मजबूत रिश्ता इस्तवार करने के साथ साथ मुआशरे में अखुवत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने का ज़रिया भी बनती हैं। ईद के दिन ईद की नमाज का ख़ास एहतमाम किया जाता है। तो बच्चों ईदें, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, रमज़ान के जब रोज़े रखे जाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद आएगी ईद उल फितर, जिसमें मामा बाबा हमें मज़े मज़े के खाने खिलाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बच्चियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, बच्चे मज़े मज़े के शलवार कुर्ते पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे। तो इसी तरह तमाम मज़ाहिब के लोग हर तरह के त्यौहार मनाते हैं, खुशी के त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उनका रिश्ता अपने रब से शायद उस तरह मजबूत ना हो जिस तरह हम मुसलमानों का इन दो ईदों पे अपने रब से मजबूत होता है, जो होती हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, जिसमें हम अपने रब से मजबूत रिश्ता इस्तवार करने के साथ साथ मुआशरे में अखुवत और भाईचारे की फ़िज़ा भी कायम करते हैं। एक दूसरे से गले मिलते हैं जब हम ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, खुशी खुशी सबको ईदों की मुबारकबाद देते हैं। अब है जी नमाज ईदैन के मसाइल व आदात। मुसलमान ईद के दिन नमाज ईद अदा करने के लिए नहा धोकर साफ और नए कपड़े पहनते हैं। दोनों ईदों की नमाजें सुबह सूरज निकलने के बाद अदा की जाती हैं। चूंकि ईदैन की नमाज की अजान नहीं होती, इसीलिए उनके लिए पहले से एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाता है। जैसे कि सब बच्चों को पता है
کہ عید کی نماز، عید کی اذان نہیں ہوتی اور اسی کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر لیا جاتا ہے جو سورج نکلنے کے بعد کا ہوتا ہے، جب آپ جاتے ہیں اور عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عیدین کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ عید کی نماز میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس دیا جاتا ہے۔ اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کے خطبہ جو ہوتا ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اور جو عید کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ نیکی اور تقویٰ کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ خطبہ توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم ایک ہی رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ نماز عید کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرنا اور واپس آنے کے لیے الگ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نماز کے لیے آتے اور جاتے ہوئے یہ تکبیریں پڑھنی چاہیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بے شک نماز عید کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ مصافحہ کرتے ہیں جب ہاتھ ملاتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، جس سے محبت اور یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح یہ عیدیں مسلمانوں کو تفریح اور خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے میل جول کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اب ضروری تو نہیں ہے کہ جب ہم مسجد میں عید نماز کے لیے جائیں تو وہاں پر ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ اب عید کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، تو اس سے کیا ضروری ہے کہ صرف ہم انہی سے گلے ملیں گے جن کو ہم جانتے ہیں؟ کئی لوگ ہیں جن سے آپ کی پہلی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح آپ کے رشتے آگے بڑھتے ہیں، دوستی بڑھتی ہے۔ یہ عیدیں معاشرے کے غریب، مسکین اور نادار لوگوں کی مدد اور خبرگیری کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فطرانہ ایک صدقہ اور امداد ہے جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر صاحب حیثیت کے لیے ضروری ہے۔ تو بچوں، ہر عید کی نماز سے پہلے ہمیں فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور فطرانہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ اور امداد ہوتی ہے تاکہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو پیسے ادا کر سکیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ بھی خوشی خوشی اپنی عید منا سکیں۔ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد جانور کی قربانی کی جاتی ہے، جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو مالدار ہو اور قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس کے بعد آتی ہے جی عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے بابا کے ساتھ جا کے بڑے پیارے پیارے سے بکرے لے کر آتے ہیں، بڑے پیارے پیارے سے دمبے لے کر آتے ہیں، گائے لے کے آتے ہیں، اونٹ لے کر آتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد ان کی قربانی دی جاتی ہے، اور یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو مالدار ہو، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ جانور کی قربانی کر سکے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے اور رشتہ داروں، غریبوں اور دوستوں میں بھی بانٹا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کوشش کرنی چاہیے کہ جب قربانی کی جائے تو سب سے پہلے حصہ اپنے رشتہ داروں کا، اسپیشلی غریب رشتہ داروں کا نکالنا چاہیے، اس کے بعد اپنے محلے والوں کا، پھر اپنے دوستوں کا۔ اس طرح ان عیدین کے موقع پر امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال بن جاتے ہیں۔
تو بچوں عیدیں تو ہم مناتے ہیں، آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھی اور جانا بھی، تو آپ اس کو دوبارہ ریوائز کریے گا، دوبارہ پڑھیے گا۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف اس چیپٹر کی مشق کے لیے۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیپٹر عیدین کی کریں گے آج ہم مشق اپنے چیپٹر ریڈنگ کے ساتھ، اور جن جن پیارے بچوں نے تو چیپٹر غور سے سنا ہے ان سب کو سوالوں کے جواب آتے ہوں گے۔ تو ہم کریں گے 3 سوالات جن میں ہم کریں گے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا، خالی جگہ کو پر کرنا اور درست و غلط فقرات کی نشاندہی کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 1 جو کہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ تو ہم ایک سینٹینس پڑھیں گے، ایک فقرہ پڑھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے ان کی آپشنز، اور جو درست آپشن ہوگی اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ پہلا کویشچن ہے جی کہ عیدین لفظ ہے عربی زبان کا، فارسی زبان کا یا کہ اردو زبان کا؟ تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ عیدین لفظ ہے عربی زبان کا۔ جو عیدین یوز ہوتی ہے 2 عیدوں کے لیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے۔ اب ہے نمبر 2، عید الفطر منائی جاتی ہے یکم رمضان کو، یکم شوال کو یا کہ یکم شعبان کو؟ تو عید الفطر آتی ہے رمضان المبارک کے بعد، اور رمضان المبارک کے بعد کیا آتا ہے؟ شوال۔ تو ہم عید الفطر مناتے ہیں یکم شوال کو۔ پھر ہے جی بچوں نمبر 3، عید الاضحیٰ کے دنوں میں جانوروں کی قربانی ہمارے دلوں میں یاد تازہ کرتی ہے۔ تو وہ کون سا واقعہ تھا، کن کا واقعہ تھا جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے دلوں میں یاد تازہ کرتی ہے؟ یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی، یا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی؟ تو وہ یاد تازہ کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی، جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ قربانی دینے لگے تھے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا تھا اور اس کی قربانی دی گئی تھی۔ تو ہم ان کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اب ہے جی نمبر 4، نماز عیدین کی رکعتیں ہیں 2، 4 یا 6؟ تو ہم نے پڑھا ہے کہ نماز عیدین کی رکعتیں ہیں 2۔ آئی ہوپ کہ تمام بچوں نے درست جواب کے گرد دائرہ لگایا ہوگا۔ چلیے اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اگلا فقرہ ہے جی کہ نماز عیدین کے خطبے میں تلقین کی جاتی ہے۔ کس چیز کی تلقین کی جاتی ہے؟ خوشی، وقار اور صدقے کی، اخوت، ہمدردی اور قربانی کی، یا کہ قوت، وقار اور نیکی کی؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ نماز عیدین کے خطبے میں تلقین کی جاتی ہے اخوت، ہمدردی اور قربانی کی۔ اب ہے جی نمبر 6، فطرانہ ہے۔ فطرانہ کیا ہے؟ صدقہ اور امداد، صدقہ اور مالی عبادت، یا کہ صدقہ اور خیرات؟ تو فطرانہ ہے جی صدقہ اور امداد، جو کہ نماز یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہ مستحق لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1، عید کے معنی ڈیش کے ہیں۔ تو جب بھی ہم عید مناتے ہیں تو ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے؟ ہمیں خوشی فیل ہوتی ہے۔ تو عید کے معنی خوشی کے ہیں، ہم لکھیں گے یہاں پہ خوشی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سال میں ڈیش خوشی کے تہوار مقرر کیے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہت خوبصورت تحفے دیے ہیں، 2 عیدیں دی ہیں۔ تو سال میں 2 خوشی کے تہوار، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سال میں 2 خوشی کے تہوار مقرر کیے ہیں۔ اب ہے جی بچوں نمبر 3، عیدین کی نماز صبح ڈیش نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ جیسے تو عید کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، ویسے ہی جو عید کی نماز ہوتی ہے
وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اب ہے جی نمبر 4، نماز عید ڈیش میدان میں پڑھنا افضل ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ نماز عید کھلے میدان میں پڑھنا بہت افضل ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے کھلے۔ نماز عیدین کے لیے آتے اور جاتے ہوئے راستے میں خصوصی ڈیش پڑھنی چاہیے۔ کیا پڑھنی چاہیے آتے اور جاتے؟ تکبیریں، خصوصی تکبیریں، یہاں ہم لکھیں گے تکبیریں۔ ہمارا آخری خالی جگہ کو پر کریں ہے جی کہ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے ڈیش ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور آج کا اپنا آخری سوال دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 3 جو کہ ہے ہماری مشق کا آج آخری سوال۔ سوال نمبر 3 ہے جی کہ درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ تو ہم پہلے فقرہ پڑھیں گے غور سے، پھر ہمارے پاس آپشن ہوں گی درست یا غلط۔ تو اگر تو فقرہ ہوگا درست تو ہم ٹک لگائیں گے درست پر، اور اگر تو فقرہ ہوگا غلط تو ہم ٹک لگائیں گے غلط پر۔ تو پہلا فقرہ ہے جی کہ عید الفطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ہم عید الفطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں مناتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ہم مناتے ہیں عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں۔ تو یہ فقرہ ہو گیا جی غلط۔ پھر ہے جی نمبر 2، عیدین کی نماز کی اذان نہیں ہوتی۔ بے شک عیدین کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، یہ فقرہ ہے جی درست۔ نمبر 3 ہے جی کہ عید کی نماز میں عام نماز سے کچھ زائد سجدے ہوتے ہیں۔ کیا سجدے عید کی نماز میں زیادہ ہوتے ہیں یا تکبیریں عام نماز سے زیادہ ہوتی ہیں؟ تو بچوں عید کی نماز میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ہوتی ہیں، نہ کہ سجدے ہوتے ہیں، تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ پھر ہے جی نمبر 4، نماز عید کے لیے آتے اور جاتے ہوئے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بے شک جب آپ مسجد کی طرف جا رہے ہوں تو ایک الگ راستہ لیں، اور جب واپس آ رہے ہوں تو ایک الگ راستہ لینا چاہیے، تو یہ فقرہ ہے جی درست۔ اب ہے جی نمبر 5، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ فطرانہ ادا کریں، یعنی صدقہ اور امداد، تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ آج کا ہمارا آخری فقرہ، عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ بالکل درست، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 ذی الحج کو، اور عید الفطر منائی جاتی ہے 1 شوال کو۔ تو بچوں ہمارا چیپٹر عیدین ہم نے پڑھا، ہم نے سمجھا، اور پھر ہم نے کیے اس کے کویسچنز، جو کہ کیے ہم نے 3، جن میں تھے خالی جگہ کو پر کرنا، درست جواب کے گرد دائرہ لگانا، اور درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنا۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ان ایک ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔